बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर उर्दू हिस्ट्री नज़म में मीर बाबर अली अनीस के मर्सिए दुर्र मुराद के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इस मर्सिए की तशरी और एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस मर्सिए के अशार की तशरीह करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। बच्चों, मर्सिया उस नज़म को कहते हैं, नज़म की उस संग को कहते हैं जिसमें कोई गम बयान किया जाए। बेसिकली वाक़या करबला बयान करने को मर्सिया कहते हैं। और मर्सिया के जो शहनशाह हैं वो मीर बाबर अली अनीस हैं। ये जो दुर्र मुराद नामी मर्सिया हमारे कोर्स में शामिल है, इसी हैत मुसद्दिस है, यानी एक बन में 6 मिसरे होते हैं। तो हम सबसे पहले इसका तलफ़ुज़ देखेंगे और फिर मुश्किल अल्फाज के मायने कुछ वजाहत करके एक लिखी हुई तशरीह भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जब करबला में दाखिला है शाह दी हुआ, दश्त बला नमूनाए खुल्दे बरी हुआ, सर झुक गया फलक का या ओजे जमी हुआ, खुर्शीद महू हुस्ने हुसैन हसी हुआ, पाया फरोग नैयरे दी के ज़हूर से, जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। जब करबला उस जगह का नाम है जहां नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। जब करबला में दाखिला मतलब एंट्री, शाहिदीन मतलब दीन के शाह, दीन के सुल्तान। जब करबला में दाखिला है शाहिदी हुआ, यानी जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ दाखिल हुए। दश्त बला, दश्त कहते हैं रेगिस्तान को, बला कहते हैं मुसीबतों को। तो दश्त बला एक ऐसा रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जहां पे हर वक्त मुसीबतें और आसाइशें होती थी। नमूना सैंपल, खुल्द कहते हैं जन्नत को, खुल्द बरी कहते हैं जन्नत, ऊंची जन्नत को, जन्नत के एक आला मकाम को खुल्द बरी कहते हैं। तो दश्त बला एक ऐसा रेगिस्तान, जब इमाम हुसैन करबला में दाखिल हुए तो एक ऐसा रेगिस्तान जिसमें मुसीबतें थी, जिसमें आसाइश नहीं थी, मुश्किलात थी, वो क्या बन गया? खुल्द बरी हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करबला को नस्बत हो गई। अब करबला की जमीन जन्नत का एक टुकड़ा बन गई। सर झुक गया, फलक आसमान को कहते हैं, सर झुक गया फलक का, आसमान का सर झुक गया। ये ओज कहते हैं बुलंदी को, ओज जमी हुआ, यानी आसमान का सर झुक गया। और आसमान की बुलंदी कहाँ तक थी? आसमान की तो बुलंदी कितनी है? वो आसमान का सर झुक गया और उसकी बुलंदी जमीन के बराबर आ गए। यानी करबला की जमीन में जब इमाम हुसैन आए तो करबला की जमीन इतनी बुलंद हो गई कि आसमान की जो बुलंदी है वो भी इसके सामने झुक गई। खुर्शीद सूरज को कहते हैं, खुर्शीद महू कहते हैं किसी को देखना, किसी को वो खो जाना, ठीक है। महू हुस्न कहते हैं खूबसूरती को। हुसैन नवासे रसूल, हसी खूबसूरत। तो खुर्शीद सूरज जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हसीन चेहरे के हुस्न को देखने में महू हो गया, खो गया। पाया फरोग मतलब डेवलपमेंट हो गई। नैयर सूरज को कहते हैं, दीन के सूरज को, नैयर दी के जहूर कहते हैं जाहिर होना, तलू होना। तो यहाँ नैयर दी के जहूर का मतलब है कि दीन के सूरज के तलू होने से। तो पाया फरोग, तो ये करबला की जमीन इतनी बुलंद कैसे हो गई? ये फरोग उसने पाया, ये बुलंदी उसने पाई है दीन के सूरज के जहूर होने से। यानी इमाम हुसैन के करबला आमद को नैयर दी के जहूर से तशबीह दी जा रही है। जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे से जो नूर था उससे जंगल में 4 चांद लग गए। यानी जंगल था, बयाबान था, उनके चेहरे के नूर से ये जो है क्या हो गया? इतना खूबसूरत हो गया कि यहाँ पे 4 चांद लग गए। यानी यहाँ पे बात की जा रही है निस्बत की, कि जब इमाम हुसैन अपने लश्कर के साथ करबला में आए तो करबला की जमीन जो एक बेनाम जमीन थी, बेनिशान जमीन थी, आम सी जमीन थी, ये जन्नत का टुकड़ा बन गई। इस बन की लिखी हुई तशरीह आपके साथ शेयर करते हैं और फिर अगले बन की तरफ जाते हैं।
جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید نہو حسن حسین ہنسی ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ نظم کے اس پہلے بند میں میر انیس نے قافلہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین دین کی خاطر سر کٹانے کے لیے دریائے فرات کے کنارے کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو اس وقت کربلا کی زمین مصیبتوں کا ایک سیرا تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے کربلا کا میدان دشت بلا بنا ہوا تھا، مگر جب امام عالی مقام اپنے قافلے کے ساتھ اس میدان میں اترے تو یہ میدان جنت کا منظر پیش کرنے لگا، اور آپ کے قدموں کی برکت سے اس زمین کا رتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ آسمان بھی اس کی تعظیم میں جھک گیا، اور آسمان پر سورج بھی حضرت امام حسین کے چہرہ انور کے بے پناہ حسن کو دیکھ کر دم بخود ہو کر رہ گیا اور ان کے حسن کے نظارے میں محو ہو گیا۔ شاعر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دین کا سورج قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب دین کا یہ سورج میدان کربلا میں جلوہ گر ہوا تو آپ کے چہرے کے نور سے اس جنگل جیسی ویران جگہ کو بھی چار چاند لگ گئے۔ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے راغ، پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ خوشبو سے ان گلوں، گل کہتے ہیں پھولوں کی، ان پھولوں کی ہوا دشت، دشت کہتے ہیں ریگستان کو، دشت ریگستان کو کہتے ہیں، تو ان پھولوں کی خوشبو سے سارا ریگستان باغ بن گیا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب کربلا میں آئے تو ان کے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پھولوں سے تشبیہ دے گئے کہ وہ پھول جب کربلا کی زمین پہ آئے تو ان پھولوں سے یہ سارا ریگستان ایک باغ بن گیا۔ غنچے کھلے، غنچے پھولوں کو کہتے ہیں، غنچے کھلے کہ نئے پھول کھلنے سے ہرے ہوئے تازے ہو گئے، بلبل کے دل کے داغ۔ اب بلبل ایک پرندہ ہے، وہ باغ میں ہوتا ہے، اس کو خوشبو پسند ہے، اس کو پھول پسند ہے، تو جب وہ پھولوں کو، خوشبوؤں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، وہ نغمے گاتا ہے، تو کہتا ہے کربلا ایک ریگستان تھا، اس ریگستان میں پھول آ گئے تو پھول آنے سے جو بلبل ہیں وہ بلبل جو ہیں وہ بھی خوش ہو گئے، ان کے جو ہے دل کے زخم جو ہے تازہ ہو گئے۔ پہنچ گیا سر فلک، فلک کہتے ہیں آسمان کو، سر فلک آسمان تک پہنچ گیا، ہر ایک کو کہتے ہیں پہاڑ کو، پہنچا سر فلک آسمان تک پہنچ گیا، ہر پہاڑ کا دماغ، یعنی ہر پہاڑ کو بھی یہ غرور ہو گیا، پہاڑ کو بھی اپنا مرتبہ بلند محسوس ہونے لگا، پہاڑوں نے بھی کہا کہ آج ہمارے دامن میں اتنی عظیم ہستی آئی ہے، تو ان کو بھی اپنے اوپر فخر ہونے لگا، اور ان کا جو دماغ ہے، ان کا جو رتبہ ہے وہ آسمانوں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آسمانوں سے بلند سمجھنے لگ گئے کہ ہمارے دامن میں اتنی عظیم ہستی جو ہے قیام پذیر ہے۔ دریا نے بھی حبابوں کہتے ہیں بلبلوں کو، بلبلے پانی کے جو بلبلے ہوتے ہیں، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، تو دریا نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو ویلکم کہنے کے لیے بلبلوں کے چراغ جو ہیں وہ بنانے شروع کر دیے۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، روشنی بکھیرنے والے، خورشید بن گئے، سورج بن گئے، روشنی بکھیرنے والے بن گئے، تب کے عرض پاک کے، تب کے مطلب حصے، عرض پاک کا مطلب وہ زمین جہاں امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، یعنی کربلا، امام حسین کے آنے سے، امام علی مقام کے آنے سے کربلا کے حصے خورشید بن گئے، روشن ہو گئے، سورج سے زیادہ روشن ہو گئے، روشنیاں بکھیرنے لگے، تاروں کو گرد کر دیا، تاروں کو، آسمان کو جو ستارے ہیں ان کو گرد کہتے ہیں مٹی بنا دیا، جو آسمان کے ستارے ہیں کتنی عظیم ہے، کتنی عظمت ہے، تو اس کربلا کی زمین کے سامنے وہ آسمان کے ستارے کیا ہو گئے، مٹی بن گئے۔ ذرے مطلب ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں، ذروں نے خاک کے، تو کربلا ایک ریگستان تھا، اس ریت کی جو مٹی تھی، جب اس مٹی پہ امام عالی مقام کے قدم آئے تو ان کے قدموں سے آنے سے یہ ذرے کیا ہو گئے، تاروں سے بلند ہو گئے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ امام علی مقام کی آمد سے یہ خاک کے جو ذرے ہیں یہ کیا ہو گئے، ستاروں سے بلند ہو گئے، ستارے ان کے سامنے
گرد بن گئے. گرد کیا ہوتی ہے؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اس خاک کے ذروں پر جب امام علی مقام کے قدم پڑے تو یہ خاک کے ذرے کے سامنے ستارے جو ہیں وہ گرد بن گئے. ستاروں کی ویلیو ختم ہو گئی، ان کا جو خاک کے ذروں کا رتبہ ہے ستاروں سے بلند ہو گیا. خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ. پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کو ہکا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ. خورشید بن گئے طبقے ارض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے. اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین جیسی عظیم ہستی جب کربلا کے میدان میں اتری تو اس میدان کے نصیب جاگ اٹھے. شاعر کہتے ہیں کہ نبوت کے باغ کا پھول جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں آیا تو ان کی مہک اور خوشبو سے اس میدان کی ساری ہوا معطر ہو گئی اور آپ کی آمد سے پورا صحرا ایک خوبصورت باغ کا منظر پیش کرنے لگا. شاعر کہتے ہیں کہ حضرت کی آمد سے پہاڑ بھی ناز کرنے لگا اور دریائے فرات بھی آپ کی آمد کی خوشی منانے لگا، اور دریا کی سطح پر بننے والے بلبلے چراغوں کی طرح روشن ہو گئے اور سارے علاقے کو اپنی روشنی سے منور کر دیا. کربلا کی زمین کا ہر حصہ حضرت امام حسین کی آمد کی خوشی میں سورج کی طرح چمکنے لگا اور اس پاک زمین کا ہر ذرہ اس قدر روشن ہو گیا کہ اس کے سامنے آسمان کے ستارے گرد و غبار کی طرح دکھائی دے رہے تھے. بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار. آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار. قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے. بولے فرس، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو. بولے فرس کو روک کے، شاہ، شاہ کا مطلب بادشاہ، فلک آسمان، وقار عزت. تو فلک وقار کا مطلب ہوا کہ ایسا بندہ جس کی عزتیں آسمان تک ہو، یعنی بہت زیادہ عزت والا. تو شاہ فلک وقار ایک ایسا بادشاہ جس کی عزتیں آسمانوں تک ہیں، یعنی بہت زیادہ عزتوں والا بادشاہ. تو یہاں شاہ فلک وقار امام علی مقام کو کہا گیا ہے. بولے فرس کو روک کر، تو کربلا کی زمین پہ پہنچ کے امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا. کس سے کہا؟ بولے اپنے ساتھیوں سے کہا منزل پہ ہم پہنچ گئے، کہ ہم اپنی منزل پہ اپنے مقام پہ پہنچ گئے. احسان کردگار، کردگار مطلب پروردگار. آگے نہ اب بڑھائے، آگے نہ اب بڑھیے کوئی یہاں سے راہوار، راہوار بھی گھوڑے کو کہتے ہیں. تو اس مقام سے کوئی بھی، اس مقام سے آگے کوئی بھی اپنے گھوڑے کو نہ بڑھائے. یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار، اور یہ کربلا کی وہ زمین ہے جس کے لیے ہمارا دل بے قرار تھا. دراصل امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ اس زمین پر جو ہیں آپ شہید ہوں گے. تو ان کو پہلے سے پتا تھا اس مقام پر ہم شہید ہوں گے. تو وہ زمین تھی جس کے لیے ان کا دل بہت زیادہ بے قرار تھا. قربان اس مکان سعادت نشان کے، قربان اس مکان جگہ، سعادت نشان سعادت والی جگہ، یعنی میں اس سعادت والی جگہ کہ یہ کربلا کا جو میدان ہے یہ ہمارے لیے سعادت نشان ہے، خوش بختی کی علامت ہے، سعادت کی جگہ ہے. تو میں اس خوش بختی والے مقام پہ قربان جاؤں. پایا در مراد، در موتی کو کہتے ہیں، مراد کسی خواہش کو پورا ہونے کو کہتے ہیں. تو در مراد مطلب ہوتا ہے کسی خواہش کا پورا ہو جانا، کسی خواہش کا پا جانا. تو پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، بڑی خاک چھان کے، بہت زیادہ ڈھونڈ کے. تو اب یہاں امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ قربان اس مقام میں سعادت نشان کے، اس بہترین زمین، اس کربلا والی زمین جو میرے لیے خوش بختی کی علامت ہے، جہاں ہمیں شہادت نصیب ہوگی، میں اس سے قربان جاؤں کہ میں نے اس زمین کو بہت زیادہ، اس جو در مراد ہے، جو میرا مقصد ہے، جو میری مراد ہے، اس کو بہت زیادہ ڈھونڈ کے، بہت تکلیفیں اٹھا کے میں اس مقام تک آیا ہوں. آپ اس بند کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں. بولے فرس کو روک کر شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار. آگے نہ اب بڑھائی کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار. قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے. اس بند میں شاعر میر انیس کہتے ہیں
کہ مسلسل اور طویل سفر کر کے جب حسینی لشکر کربلا کے میدان میں پہنچ گیا اور عزت و مرتبے والے بادشاہ حضرت امام حسین نے ایک جگہ اپنے گھوڑے کو روک دیا اور اپنے جانثار ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان وہ ہے کہ ہم خیر خیریت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ آئے ہیں، اس لیے اب تم میں سے کوئی اس جگہ سے آگے اپنا گھوڑا نہ بڑھائے، کیونکہ یہی وہ زمین اور جگہ ہے جہاں آنے کے لیے میرا دل بے چین و بے قرار تھا۔ یہ سرزمین اور یہ میدان ہمارے لیے سعادت اور خوش بختی کی علامت ہے۔ اس جگہ پر تو دل و جان سے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ ہم نے در در کی خاک چھانی، تب جا کر ہمیں اس زمین پر پہنچنا نصیب ہوا۔ شاعر نے کربلا کے میدان کو حضرت کے لیے در مراد کہا ہے، کیونکہ یہ میدان حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کے لیے ایک قیمتی موتی کی مانند تھا، جسے بڑی مشکل سفر کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ اترو مسافروں کہ سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر۔ اترو مسافروں کہ سفر ہو چکا تمام، یہاں امام علی مقام اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں سے اتر جاؤ، ہمارا سفر تمام مطلب ہمارا سفر مکمل ہو گیا، ہم اپنی منزل پہ آ گئے ہیں۔ کوچ اب نہ ہوگا، کوچ اب نہ ہوگا، کوچ کا مطلب ہے روانگی ہونا، روانہ ہونا، کہ یہاں سے اب دوبارہ ہم نے کہیں اور نہیں جانا۔ کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک قیامت تلک ہے یہی مقام، اب ہم نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، قیامت تک ہمارا مقام جو ہے وہ یہی سرزمین ہے۔ مقتل وہ جگہ کہتے ہیں جہاں کسی کو قتل کیا جائے، قتل گاہ، تو وہ اس جگہ جہاں کسی کو قتل کیا جائے وہ اس کا مقتل ہوتا ہے۔ مقتل یہی زمین ہے، تو یہی زمین ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ یہی مشہد امام، مشہد وہ جگہ شہادت کی جگہ جائے شہادت، اور یہی مشہد امام ہے کہ یہاں پہ ہی امام علی مقام کو شہادت نصیب ہوگی۔ اونٹوں سے بار مطلب سامان، اونٹوں سے سامان اتار کے برپا کرو خیام، برپا مطلب قائم کرنا، لیکن یہاں برپا کرو خیام کا مطلب ہے خیام، خیموں کو کہتے ہیں، تو برپا کرو خیام یعنی اونٹوں سے اپنا سامان اتارو اور خیموں کو لگا دو، خیمے قائم کر دو، خیموں کو زمین میں گاڑ دو۔ بستر لگاؤ شوق سے، بستر لگاؤ یعنی خیمے لگا کے آپ اس پہ اپنے بستر جو ہے بچھا دیں اس ارض پاک پر، تو آپ اپنے بستر جو ہیں اس ارض پاک پر جو ہے بچھا دیں، یعنی اب آپ یہیں پہ قیام کر لیں۔ چھڑکا ہوا ہے آب بقا کہتے ہیں زندگی کو، آپ کہتے ہیں پانی کو، آب بقا آب حیات کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آب حیات ایک ایسا پانی ہے جو کوئی پی لے تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اس زمین پہ آب بقا چھڑکا ہوا ہے، یہاں کی خاک پر ہمارے لیے آب بقا چھڑکا ہوا ہے، ہمیں یہی شہادت ملے گی اور یہیں پہ اب ہم ہمیشہ جو ہے حشر تلک اسی زمین پر رہیں گے۔ بہت آسان تھا، کچھ مشکل نہیں۔ اس بند کی ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کچھ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمین ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کرو برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے ساتھیوں سے خطاب فرماتے ہوئے حکم دیا کہ اپنی سواریوں سے اتر جاؤ، کیونکہ کربلا کے میدان میں آ کر ہمارا سفر ختم ہو گیا ہے، اب ہم نے یہاں ہی قیام کرنا ہے اور قیامت تک یہاں سے روانگی نہ ہوگی۔ کربلا کی یہ زمین، یہ میدان ہماری قتل گاہ اور جائے شہادت بنے گا۔ اس میدان میں مجھے اور میرے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا، اس لیے اے میرے جانثار ساتھیوں، جو سامان سفر اونٹوں پر تم اپنے ساتھ لائے ہو اسے اونٹوں سے اتار دو اور رہنے کے لیے اس زمین میں خیمے گاڑنے کا بندوبست کرو۔
یہ پاک زمین اور مقدس جگہ ہے، لہٰذا اس پاک دھرتی پر بڑے شوق اور خوشی کے ساتھ بستر بچھا دو، کیونکہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس پر ہمارے لیے آب بقا قدرت کی جانب سے چھڑکا گیا ہے۔ یعنی اس مٹی پر یزیدی فوج سے لڑتے ہوئے ہم اللہ کی راہ میں جان دے کر شہادت کا رتبہ حاصل کریں گے اور خدا ہمیں ابدی زندگی سے سرفراز کرے گا۔ تو شام مسافروں کا یہی اور یہی ہے ذات، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، دیکھے گا یاس میں کرم میں کار ساز کو، تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو۔ توشہ، توشہ ویسے تو لنچ باکس کو کہتے ہیں، وہ چیز جس نے مسافر کا کھانا ہو اس کو توشہ کہتے ہیں، لیکن توشہ سے مراد وہ بھی ہے کہ جہاں قیمتی سامان رکھا جاتا ہے، یا کوئی مسافر ہے تو اس کے پاس کوئی باکس ہے جس میں وہ اپنا قیمتی سامان رکھتا ہے، اس کو بھی توشہ کہتے ہیں۔ یا ہم گھر میں کوئی جگہ ہو جہاں ہم قیمتی چیزیں رکھتے ہیں تو اس کو توشہ خانہ کہتے ہیں۔ تو توشہ مسافروں کا، تو مسافر کے پاس کوئی باکس ہوتا ہے جس میں وہ اپنا قیمتی سامان رکھتا ہے، یہی اور یہی ہے زاد۔ زاد کہتے ہیں سفر میں جب کوئی مسافر جا رہا تو اس کے پاس جو سامان ہوتا ہے اس کو زاد راہ کہتے ہیں، اس کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کے زاد راہ ہوتے ہیں۔ تو مسافروں کا توشہ بھی یہی ہے اور مسافروں کا زاد راہ جو ہے وہ بھی یہی ہے۔ کربلا کی زمین جو ہے یہی ہم مسافروں کے لیے زاد راہ ہے۔ یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد۔ اب اس بند میں کیا ہو رہا ہے؟ کربلا کی مٹی کی تعریف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خاک، یہ مٹی جو ہے، آب خضر، آب خضر پچھلے مصرع میں بتایا تھا، آب حیات، وہ پانی جس کو پی کے آپ ہمیشہ تک جو ہے ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اس کو آب خضر کہتے ہیں۔ تو یہ کربلا کی جو مٹی ہے یہ آب خضر سے بھی رتبے میں زیادہ بلند ہے، کیونکہ کربلا کی مٹی پہ امام علی مقام کے قدم مبارک آ چکے ہیں۔ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، مرد خوش نہاد کہتے ہیں نیک طبیعت والا، نیک سیرت والا۔ تو اگر طوفان میں، مشکل میں، مصیبت میں اس کو ڈالے گا کوئی مرد خوش نہاد، اس مٹی کو ڈالے گا، یعنی طوفان آیا ہوا ہے، طوفان میں اس مٹی کو ڈال دے، لے آئے گی ہوائے موافق، موافق مرض کی، ضرورت کی، سیدھی ہوا، جیسا ہوا کی جہاز کو چلنے کی ضرورت ہے، در مراد، در موتی کو کہتے ہیں مراد پوری کرنے والا۔ تو اب شاعر ایک تشبیہ دے رہا ہے کہ ایک بحری جہاز ہے، وہ طوفان میں پھنس گیا ہے، تو اس کا جو مسافر ہے، اس کا جو خوش نہاد مرد ہے، وہ کیا کرے؟ اگر اس کربلا کی مٹی کو وہاں طوفان میں ڈال دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ طوفان تھم جائے گا، ہوائے موافق جو ہے وہ آ جائے گی، دیکھے گا یاس میں، یاس لاچارگی میں، مصیبت میں، کرم کار ساز کو، تو پروردگار کا جو کرم ہے مصیبت میں، اس کے کرم کو دیکھے گا اس مٹی کی برکت سے، تھامے گا دست موج، تھامے گا پکڑ لے گا، دست موج، دست موج مطلب موج لہروں کو کہتے ہیں، تو دست موج لہروں کے ہاتھ سے، لہروں کے ذریعے سے دریا جہاز کو۔ تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب لہریں آتی ہیں تو لہریں کیا کرتی ہیں؟ جہاز کو غرق کر دیتی ہیں، لیکن وہ نیک مرد خوش نہاد جب کربلا کی مٹی کو وہاں ڈالے گا تو وہ ایسا معجزہ ہو جائے گا، ایسا کرم ہو جائے گا کہ یہ لہریں جو ہیں یہ اس دریا کو بچا لیں گی۔ یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقام پہ قدم رکھنے کی وجہ سے کربلا کی مٹی اب ایک مقدس مٹی بن چکی ہے، اور یہ مشکلات میں، یہ مٹی جو ہے مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے، اس مٹی کی برکت سے مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگ مشکلات سے باہر نکلیں گے۔ اس کی ایک تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ تو شاہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے زاد، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرض و خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، دیکھے گا یاسم کرم کار ساز کو، تھامے گا جست موج سے دریا جہاز کو۔ جب مسافر سفر پر جاتے ہیں تو سامان سفر اور ضرورت کی ہر چیز ساتھ رکھتے ہیں، اور یہی سامان راستے میں ان کے کام آتا ہے۔
امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے خطاب میں کربلا کی سرزمین کو اپنے ساتھیوں کے سفر کا زاد راہ قرار دیتے ہوئے کربلا کی مٹی کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مٹی ہے جو مصائب میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ اور کربلا کی یہ مٹی بظاہر ایک معمولی سی مٹی ہے، مگر جب یہاں لڑائی ہوگی اور آل رسول کے لاشیں اس پر تڑپیں گے تو اس مٹی کا رتبہ آب خضر سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ نیک فطرت والا جو انسان بھی مشکل گھڑی میں جو بھی کربلا کی تحریک سے رہنمائی لے گا تو کربلا کے میدان میں چلنے والی مددگار اور سازگار ہوائیں اس کی آرزو پوری کرنے میں مدد فراہم کریں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان مایوس کن حالات میں بھی خدا کے کرم و مہربانی سے نا امید نہ ہو، کیونکہ جب اللہ اپنا کرم کرنے لگتا ہے تو دریا کی موجوں کو ہی جہاز کی حفاظت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا نا خدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا۔ حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا۔ اکبر شگفتہ ہو گئے اس صحرا کو دیکھ کے، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کے۔ اترا یہ کہہ کے کشتی امت محمدیہ کی کشتی کا نا خدا مطلب ملاح جو کشتی چلا رہے ہیں۔ تو شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام علی مقام اس وقت جو امت کی کشتی کے ملاح ہیں، یعنی امت کے لیڈر ہیں، امت کے رہنما ہیں، امت محمدیہ کے رہنما ہیں، وہ کیا ہو گئے، یہاں پہ آ کے اتر گئے، کربلا میں اپنے گھوڑے سے اتر گئے۔ جتنے سوار تھے، جتنے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا۔ پیادہ پا مطلب پیدل ہو گئے، یعنی جو گھوڑوں پہ سوار تھے وہ اب پیدل چلنے لگے۔ حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی اور دریا کی کا جو گیلی جگہ ہوتی ہے اس کو ترائی کہتے ہیں، کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا۔ تو امام علی مقام نے کربلا کی زمین کی تعریف کی کہ دیکھو یہ کیا ترائی ہے، یہ کیا کتنی خوبصورت نہر ہے اور کتنی خوبصورت جو ہے یہ فضا ہے۔ اکبر شگفتہ ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اکبر جو ہے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، شگفتہ ہو گئے، کھل اٹھے، خوش ہو گئے صحرا کو دیکھ کر۔ تو وسیع صحرا کو دیکھ کر شہزادہ علی اکبر خوش ہو گئے اور عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ اور حضرت عباس علیہ السلام یہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں جو کربلا کے میدان میں دریا کے کنارے شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی دریا کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ سخت گرمی میں ریگستان میں دریا کے کنارے کتنی خوبصورت جگہ جو ہے یہ ہمیں ملی ہے۔ کیونکہ امام علی مقام نے کربلا میں جب آئے تھے تو انہوں نے دریا کے کناروں پہ اپنے خیمے لگائے تھے، بعد میں یزید کے لشکر نے ان کے خیمے جو ہیں دریا کے کنارے سے ہٹا دیے تھے۔ اب اس بند کی لکھی ہوئی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر اس مرثیے کے آخری بند کی طرف جاتے ہیں۔ اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا نا خدا، جتنے سوار تھے ہوئے وہ سب پیادہ پا۔ حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کے، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کے۔ اس بند میں شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے خطاب کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے اتر آئے۔ شاعر نے امام علی مقام کو کشتی امت کا نا خدا کہا ہے کیونکہ وہ اس وقت ساری امت کے رہنما تھے۔ اس وقت امت کی کشتی آپ کے حوالے تھی اور اس کشتی کو کنارے لگانے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے سپرد تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا حکم بجا لاتے ہوئے آپ کے تمام ساتھی اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے اور پیدل کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے خوش ہو کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھو یہاں کا نظارہ کتنا پیارا ہے، دریا کے کنارے تر اور نرم زمین اور کتنی پرفضا جگہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ حضرت امام حسین کے صاحبزادے اس صحرا کو اور اس ریتیلی جگہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور ان کی طبیعت کھل اٹھی، اور حضرت عباس جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے وہ بھی اس خوبصورت منظر اور بہتے ہوئے دریا کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے کہ طویل سفر کے بعد اس گرمی کے موسم میں ہمیں رہنے کے لیے کتنی عمدی جگہ ملی ہے۔ بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سربلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند۔
कि मुस्कुरा के अर्ज के या शाह अर्जमन, बस यहाँ तो खुद बखुद हुई जाती है आंख बंद, शेर अब यहीं रहेंगे कि अनायत जो रब की हैं, मैं क्या कहूँ हजूर तराई गजब की है। बोले ये अश्क, अश्क कहते हैं आंसू को, अश्क भर के नहीं, आंख में आंसू भर के पूर्णम आंखों के साथ। शहनशाह सर बुलंद, बुलंद इकबाल वाले शहनशाह, तो शहनशाह सर बुलंद से मुराद इमाम अली मकाम है। तो जब इमाम अली मकाम ने इस मकाम पे अपने साथियों को खुश देखा तो अश्क भर के, तो गीली आंखों के साथ अपने साथियों से इस जगह के बारे में पूछा, क्योंकि इमाम अली मकाम जानते थे इस मकाम पे इनके साथियों के साथ क्या होगा, सब शहीद कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने गीली आंखों के साथ, पुरनम आंखों के साथ अपने साथियों से पूछा कि ये मकाम है तुम्हें शायद बहुत पसंद, क्या तुम लोगों को ये जगह बहुत पसंद आई है? कि मुस्कुरा के अर्ज के या शाह अर्जमन, अर्जमन कहते हैं बुलंद मर्तबे वाले। तो साथियों ने जवाब दिया कि ऐ शाह अर्जुमन, बस यहाँ तो खुद ब खुद हुई जाती है आंख बंद। तो साथियों ने कहा कि ये तो इतनी अच्छी जगह है, दरिया के किनारे ऐसी ठंडी हवा चल रही है कि थकन की वजह से दरिया की हवाएं आ रही हैं तो हमारी आंखें नींद से भर रही हैं, हमें खुद ब खुद नींद आ रही है। शेर अब यहीं रहेंगे, इनायत जो रब की है, शेर, यहाँ शेर से मुराद इमाम अली मकाम के साथियों को शेर कहा गया है कि शेर अब यहीं रहेंगे, ये जो रब की जो इनायत है, मैं क्या कहूँ हजूर तराई गजब की है। मैं क्या कहूँ कि ये जो तराई है, ये जो दरिया के किनारे जो गीली जगह है, ये बहुत गजब की जगह है। सख्त गर्मी का महीना है, रेगिस्तान है, वहाँ हमें दरिया के किनारे गीली जगह मिल गई है। यहाँ शेर जो कहा गया है, इमाम अली मकाम के साथियों को शेर कहा गया है, यानी बहादुरी से तशबीह दी है कि ये सब जानते थे इस जमीन पर ये सब शहीद कर दिए जाएंगे, इसके बावजूद ये इस पर फजा मकाम की जो है तारीफ कर रहे हैं, इस मौसम के लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तो इस बंद की लिखी हुई तशरीह आपके साथ शेयर करते हैं। बोले ये अश्क भर के शहनशाह सर बुलंद, कि ये मकाम है तुम्हें शायद बहुत पसंद, कि मुस्कुरा के अर्ज के या शाह अर्जमन, बस यहाँ तो खुद बखुद हुई जाती है आंख बंद, शेर अब यहीं रहेंगे इनायत जो रब की है, मैं क्या कहूँ हजूर तराई गजब की है। इस आखिरी पन में शायर कहते हैं कि जब काफिले वालों को तवील सफ़र के बाद ये पुरफजा मकाम बहुत पसंद आया और वो खुशी का इजहार करने लगे तो हज़रत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि कल यहाँ क्या होने वाला है। चनांचा आपने पुरखम आंखों के साथ फरमाया कि बड़े खुश नजर आ रहे हो, लगता है तुम सबको ये जगह बहुत पसंद आई है। तो सब साथियों ने मुस्कुराकर खुशी से कहा कि ए बुलंद मर्तबे वाले बादशाह, आपने हमारे लिए बहुत अच्छी जगह का इंतखाब किया है। ये इतनी हसीन जगह है और इस पुरफजा मकाम ने हमसे ऐसी कैफियत तारी कर दी है कि खुमार की वजह से हमारी आंखें खुद ही बंद हो रही हैं। शायर ने इन बहादुर सिपाहियों के लिए शेर का लफ्ज बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है कि हुसैनी लश्कर वाले शेर हैं और रब की मेहरबानी से ये शेर अब यहीं पड़ाव डालेंगे। मीर अनीस के इन अशार से हुसैनी मुजाहिदीन के बुलंद हौसलों और बेखौफी का भी इजहार होता है कि उन सबको मालूम था कि कल इसी मैदान में हमने मजलूमाना अंदाज में शहीद होना है, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ इस नई जगह और माहौल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तो इसके साथ ही मीर अनीस के मरसिए की तशरीह मुकम्मल हुई। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसी मरसिए की मश्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।